बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 81 दरस मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामीन मोहतरम, आज एक हदीस मुबारका जिसके रावी हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपसे मरवी है, यकूल समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक शाह लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यकूल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल आलिमु इज़ा अरादा बिइल्मिही वजहल्लाहि तआला हाबहु कुल्लु शैइन। फरमाया कि आलिम जब इल्म से अल्लाह की रज़ा का, अल्लाह की खुशनुदी का, अल्लाह तबारक व तआला की चाहत को पूरा करने का इरादा करता है, हाबहु कुल्लु शैइन, तो फिर हर चीज़ उससे डरती है, हर चीज़ पर उसका रोब और उसका दबदबा तारी होता है। व इज़ा अरादहु युक्सिरु बिहिल कुनूज़, और जब वो उससे इरादा करता है कि वो ख़जानों को इकट्ठा कर ले, मालो दौलत को इकट्ठा कर ले, जायदाद को इकट्ठा कर ले, हाब मिन कुल्ल शैइन, फिर आलिम मरऊब हो जाता है और हर चीज़ का रोब आलिम के ऊपर तारी हो जाता है। ये हदीस पाक है जो इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़िक्र की बुस्तानुल आरिफ़ीन के सफ़ा नंबर 35 पे। यहाँ पर दो चीज़ें काबिल तवज्जो हैं जो इस हदीस पाक के अंदर मौजूद हैं। पहली चीज़ रज़ाए इलाही, खुशनुदी रहमान, अल्लाह ताला की मंशा, उसकी रज़ा, उसकी खुशनुदी के हुसूल के लिए। और यहाँ हदीस पाक में अल्फाज हैं, इज़ा अरादा बिइल्मिही वजहल्लाहि तआला, कि जब उसने इरादा किया अल्लाह की रज़ा का अपने इल्म के हुसूल के लिए, या इल्म के हुसूल का बुनियादी मकसद और महवर और मरकज़ अगर किसी चीज़ को ठहराया तो वो अल्लाह की रज़ा को, तो फिर हर चीज़ उससे रोब खाती है, उससे डरती है, उससे मरऊब हो जाती है। लेकिन वही शख्स जो कुरान का, सुन्नत का, फिक़्ह का, अदब का, फ़लसफ़ा का, मंतिक का और जितने भी उलूम हैं, चाहे उसूल से हैं और चाहे फ़ुरू से हैं, उनके हुसूल का मकसद फ़कत और फ़कत दुनिया को ठहराता है या दुनिया के ख़जानों को ठहराता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाब मिन कुल्ल शैइन, फिर वो हर चीज़ से खौफ खाता है और हर चीज़ से मरऊब हो जाता है। गोया जिसके वजूद में इल्म के हुसूल में असास के तौर पर रज़ा इलाही हो, फिर कायनात की हर चीज़ पर उसका रोब तारी हो जाता है, कायनात की हर चीज़ उससे रोब खाती है। लेकिन अगर वही शख्स, वही इंसान जो इल्म के हुसूल के लिए निकला तो है, मगर दौलत के लिए, माल के लिए, जायदाद के लिए, सरमाए के लिए, तो फिर हर चीज़ का रोब उसके ऊपर तारी हो जाता है। इससे नतीजतन ये बात वाज़े होती है कि इल्म के हुसूल में दो चीज़ें हैं, या अल्लाह की रज़ा है या मखलूक है। अगर अल्लाह की रज़ा उसका मकसद और मतमे नज़र है तो फिर हर चीज़ पर उसका रोब है,
اور اگر مخلوق ہے، خزانہ ہے، دولت ہے، دنیا ہے، تو پھر اس پر ہر چیز کا روب طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے الفاظ میں ایک روایت کو درج کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ من اراد العلم للدنیا فہو کافر، کہ جس نے علم کے حصول کے لیے، علم کو حاصل کیا ہے دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کے خزانوں کے حصول کے لیے، دنیا کے مال اور دنیا کی دولت کے حصول کے لیے، فرمایا اس کے اور کافر کے متم نظر میں فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ کافر بھی اگر علم اور معلومات کو جمع کرتا ہے تو دنیا کے لیے، اور اگر ایک شخص علم کو دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے، فرمایا اس کے اور کافر کے متم نظر میں کوئی فرق نہیں، اس کی ڈیمانڈ بھی دنیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی دنیا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص من اراد العلم للحجہ فہو منافق، جس نے علم حجت بازی اور فقط دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے علم کو حاصل کیا، فرمایا یہ منافقوں کا طریق ہے۔ ہاں، ایک شخص وہ ہے جو کامل مومن اور کامل مسلمان ہے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا من اراد العلم للمولا فہو مسلم، جس نے مولا کی رضا کے لیے، خوشنودی رحمان کے لیے، رضا الہی کے لیے علم کو حاصل کیا، فرمایا وہی تو مسلم ہے۔ آج ہم جب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، اور اسی بات کو جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض مقامات پر جب ہم علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا علم کے حصول کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مطمع نظر نتیجتاً دنیا، جاہ و منصب، مال و دولت اور مراتب و مقامات دنیاوی یہ نظر آتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آج معاشرے میں دیکھیں کہ صاحبان علم ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ظاہراً گرامر کو دیکھیں، عبارات کو دیکھیں، ابواب، فصول، ان کے یاد کرنے کو دیکھیں تو یہ ازبر نظر آتے ہیں۔ عبارت کے اندر آدمی فر عبارت کو پڑھتا نظر آتا ہے، لیکن جو مقصود تھا، جو مطلوب تھا علم کا، اس سے جب ہم نے روگردانی کی تو معاشرے میں ہم ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے۔ آج ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ہر علم کے طالب علم کے لیے، ہر علم کے حصول کے لیے نکلنے والے کے لیے کہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے۔ جب بندہ اپنے علم کو خالق کے علاوہ مال و دولت کے لیے حاصل کرتا ہے تو وہی مالک جو عزت عطا کرتا ہے، جب اس سے روگردانی کی تو ذلت بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور باوجود اس کے کہ علم سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن بعض مقامات پر جب ہم ڈیپلی اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ہمیں علم کی بجائے، دین کی بجائے اختلافات، علم اور دین کی بجائے مناظرہ بازی، حجت بازی، اور لوگوں کو ہم اپنی نگاہوں میں اس درجے تک جا پہنچاتے ہیں کہ العوام کالانعام، کہ عوام تو مثل جانوروں کے ہیں، اور یہی چیز بندے کو عروج سے زوال کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ،
اور یہاں لا الہ الا اللہ کی صدا سے مراد علامہ اقبال کی یہ ہے کہ حق کی بات تیرے وجود سے صادر کیوں نہیں ہوتی، حق کا کلمہ تیرے وجود سے جاری کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اور اس کی رضا کو چھوڑ کر دنیا اور دنیا کے مال و متاع کے حصول کے لیے علم حاصل کرنے لگ جاتے ہیں، اور علم کا مطمع نظر جاہ و منصب کو ٹھہرا لیتے ہیں، جبکہ اہل علم کے لیے مال کی، منصب کی، دولت کی، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ فقط اور فقط رضا الہی کے لیے حاصل کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر ایک آدمی، اور یہ طالب علموں کے لیے اگر وہ اس پر توجہ دیں تو ایک اہم بات اور ایک اہم پوائنٹ ہے، اگر کوئی دنیا حاصل کرنے جاتا ہے تو اسے فقط دنیا ملتی ہے، لیکن اگر کوئی دین کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسے کے نتیجے میں نہ اس کے لیے دنیا میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ اس کے لیے آخرت میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں کشادگی فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، اگر علم کا مقصد فقط دنیا اور تن پروری ہے تو مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا خوب کہا تھا کہ علم را بر تن زنے مارے بود، علم را بر دل زنے یارے بود۔ فرمایا سن، اگر علم کو تن پروری کے لیے اور فقط جسم کے لیے اور جسم کے مقاصد کے حصول کے لیے اگر اختیار کرے گا تو فرمایا مارے بود، یہ تیرے لیے اژدہا، تیرے لیے ناگ اور تیرے لیے مار اور سانپ بن کے ظاہر ہوگا۔ لیکن اگر تو علم کو اپنے دل کی روشنی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے باطن کی جلا کے لیے پڑھتا ہے، اپنے روح کے احیاء کے لیے پڑھتا ہے تو فرمایا یار بود، پھر تیرا یہ دوست، تیرا رہبر اور تیرا رہنما بن جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے علم کے بغیر جو درویشی کماتا ہے اس کی نفی کی، لیکن کون سا علم جو دنیا کے مفاد کے لیے اور دنیا کے مقاصد کے لیے نہیں، رضا الہی کے لیے حاصل کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں علم و باج جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، کہ جو درویشی اور فقیری اور روحانیت اور باطن کی طہارت اور پاکیزگی علم کے بغیر حاصل کرتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے کافر دیوانہ ہو کے مر جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علم وہ ہو جس میں رضا الہی، خوشنودی رحمان پائی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے ہموار ہوں، اس کی معرفت اور اس کی پہچان کے راستے ہموار ہوں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، حضرت سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں علم را آموز اول بعد ازاں این جا بیا، فرمایا سب سے پہلے علم کو حاصل کر، پھر معرفت کے راستے میں قدم رکھ، جاہلارا پیش حضرت حق تعالی نیست جا، فرمایا جاہلوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم آنست بمعلوم برساند، جو تجھے معلوم تک، یعنی معلوم سے مراد اللہ کی معرفت اور اس کے قرب تک پہنچا دے۔ اگر ایسا علم تیرے پاس نہیں ہے جس سے معرفت کا حصول، باطن کا احیاء اور تعلق باللہ قائم نہ ہو، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا عالم پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے خوف کھاتا ہے۔ اور آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، کسی خان صاحب کو دیکھ کے، کسی مہر صاحب کو دیکھ کے، کسی چودھری صاحب کو دیکھ کے، کسی بڑے اور وڈیرے کو دیکھ کے ہم حق بات کہنے سے کتراتے ہیں کہ فلاں مسجد سے نکال دے گا، فلاں محلے سے نکال دے گا، فلاں ادارے سے نکال دے گا۔ اب عالم کے لیے تو اس سے بالا تر ہو کر
دین کا کام کرنا چاہیے اور حق کی بات کہنی چاہیے. کوئی سنے تب بھی حق کی بات کہنی چاہیے, کوئی نہ سنے تب بھی حق کی بات کہنی چاہیے, کوئی مانے تب بھی حق کی بات کہنی چاہیے, کوئی انکار کرے تب بھی حق کی بات کہنی چاہیے. عالم کو تو حق بولنا چاہیے, حق کا اظہار کرنا چاہیے اور حق کا پرچار کرنا چاہیے. اگر عالم اس کو ترک کر دیتا ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہے, تو پھر وہ عالم کاہے کا. ہم اپنے ائمہ اسلاف کو دیکھیں, انہیں قید خانوں میں ڈالا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, نظر بند کیا گیا, قید کر دیا گیا, لیکن باوجود اس کے کہ وہ حق بات کہنے سے کبھی بھی کتراتے نہیں تھے, بلکہ حق کو حق کہتے تھے اور باطل کو باطل کہتے تھے, چاہے انہیں ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ہی کیوں نہ کہنا پڑتا. اور یہی اہل حق کا شعار ہے, ان کا یہی وتیرہ ہے, ان کا یہی وظیفہ ہے کہ وہ حق کو حق کہتے ہیں اور باطل کو باطل کہتے ہیں. جب ہمارے علم کا مطمع نظر دنیا ہو گیا تو اب ہم لوگوں سے مرعوب ہو گئے. کسی خان صاحب سے, کسی چودھری صاحب سے, کسی مہر صاحب سے, کسی بڑے سے, کسی وڈیرے سے مرعوب ہو گئے کہ فلاں بیٹھا ہے, اب حق کی بات کیوں کہیں. لیکن سنیے, جو حق نہیں کہتا, جو حق کی بات نہیں کہتا, وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے, وہ آخرت میں بھی رسوا ہوگا. اور جو حق کی بات کہتا ہے, بھلے اسے قید خانہ میں جانا پڑے, اسے جیل میں جانا پڑے, اسے کہیں بھی قید کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ زمانے میں اسے ممتاز اور زمانے کے اندر اسے ایک امتیازی مقام عطا کرتا ہے. اسی حدیث پاک کو علامہ عبد الرؤف المناوی نے فیض القدیر کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 557 پہ درج کیا ہے, اور اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو علم کے حصول کے لیے رضائے الہی کو اختیار نہیں کرتا, فرمایا آخرت میں بھی اللہ اسے ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے, اور دنیا میں بھی اس کے علم کے عملی ثمرات اس کو کما حقہ نہیں ملتے. اور امام مناوی علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ذکر کیا, آپ نے بھی انہی سے لیا ہے. اور یہاں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک اور روایت ذکر کی جو کہ بشر بن حارث سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام, اوحی اللہ تعالیٰ الی داؤد, داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا یا داؤد لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا, فرمایا اے داؤد علیہ السلام, میرے اور اپنے درمیان کسی فتنہ پرست عالم کو لاحق نہ کرنا, شامل نہ کرنا, درمیان میں نہ لانا. فَيَسُدُّكَ بِسُكْرِهِ عَنْ طَرِيقِ مُحَبَّتِي, فرمایا وہ فتنہ پرست عالم جسے ہم علماء سو کہتے ہیں, علماء خیر بھی ہیں, علماء شر بھی ہیں, علماء سو بھی ہیں, علماء حق بھی ہیں, علماء سو بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے اور اپنے درمیان کسی فتنہ پرست عالم کو شامل اور داخل نہ کرنا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَسُدُّكَ بِسُكْرِهِ عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي, فرمایا وہ اپنی شدت اور سختی کی وجہ سے میرے محبت کے راستے سے تجھے روک دے گا. اولئک قطاع طریق عبادی, فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جو میرے بندوں کے اور میرے درمیان جو ایک راستہ صراط مستقیم ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں, اس کو قطع کر دیتے ہیں. گویا رب تک جو راستہ پہنچانے والا ہے, علماء سو اس راستے کو ختم کر دیتے ہیں, وہاں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کی, عالم فاضل لگن نہ دیں دے, جو لگیا سو چوری ہو, پٹ پٹ اٹاں وٹے مارن, درد منداں دے کھوری ہو.
راز ماہیدہ عاشق جانن یا حضرت باہو کی جانن لوگ اتھوری ہو. یہ راستے میں جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں وہ عالم حق نہیں ہیں بلکہ وہ عالم سو ہیں، جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رکاوٹ کو اور کسی چیز کو حائل کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں. اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مزید گفتگو فرمائی ہے. لیکن یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ کتاب دوستی ہو، کتاب سے تعلق ہو، علم کے حصول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، مگر مفادات اور دنیا کے مقاصد نہیں، رضا الہی کی خاطر ہو. اور جس بندے کا شعار کتاب دوستی بن جائے، آج تو ہمارے طلباء تو درکنار، علماء بھی کتاب سے اپنا تعلق، اپنا شغف، اپنی مشغولیت نہیں رکھتے، اور ہم نے کتاب دوستی کو ختم کر دیا. میرے شیخ و مرشد و مربی وہ فرماتے ہیں، احمد اگر اجالنی ہے زندگی کی رات، رکھ دوستی کتاب سے رہ دیدہ ور کے ساتھ. فرمایا اگر زندگی کی شب کو اجالے میں بدلنا ہے تو پھر کتاب سے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے، سنت ہے، فقہ ہے، تصوف ہے، ظاہر کے اور باطن کے کامیاب اصول اور رہنما کی وہ کتب ہیں جس کے ذریعے بندہ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ ناتا اللہ کی ذات سے بھی استوار کرتا ہے اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی استوار کرتا ہے. لہٰذا ہمیں ایسی کتاب کو اختیار کرنا چاہیے اور ایسے علم کو اختیار کرنا چاہیے جس میں رضا الہی ہو، اور اگر خدا کی رضا، اس کی خوشنودی سے ہٹ کر ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی اس سے گریزاں رہے، آدمی اس کو اختیار نہ کرے، اس علم کو اختیار کرے جو مالک و مولا کا قرب اور اس کے تقرب تک پہنچا دے. بہت شکریہ.